अस्सलाम वालेकुम। गुलिचारू का मंच में मेहमानदार मुसव्वरिल बलोच फती प्रोग्राम में कराची अबू शुमेद मसारियाँ गुलिचारू को अंचु के शुम जानत के मावती ए प्रोग्राम कराची हमा मर्दमा शुमेद मकारे के आहा या आहनी कहूल मर्दमा कराची देम रवी हाथरा के मजने कर दिया लाकुता। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में कराची के अंदर उन शख्सियात को आपके सामने लेकर आते हैं कि जिन्होंने कराची के लिए अपनी खिदमात पेश की और उनके असलाफ़ ने, उनके आबा व अजदाद ने भी कराची की खिदमत की और वो इस सरज़मीन के मतलब बाशिंदे हैं जिनको आप सन ऑफ सॉइल्स भी जो है वो कह सकते हैं। हमारे जो आज के प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान हैं वो भी सन ऑफ सॉइल्स हैं। नाज़रीन, किसको नहीं पता कि पारसी कम्युनिटी की खिदमात कराची के लिए कितनी अहम है। मैं कहीं पढ़ रहा था कल रात, एक किताब से मेरी जो है वो एक वाक़या नज़र में गुज़रा कि जब पारसी कम्युनिटी ईरान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान में जब वो आए तो वो गुजरात की रियासत के अंदर आए और जब वो वहाँ पर आए उन्होंने क़याम किया तो पारसी कम्युनिटी के जो रूह रवां थे या उनके रूहानी पेशवा थे, उन्होंने वहाँ के राजा को पैगाम भेजा कि हम यहाँ पर मतलब रहना चाहते हैं, हमें आपकी सरज़मीन पर जगह चाहिए। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक सिंबॉलिक इशारा किया उनकी तरफ। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है कि उन्होंने एक गिलास दूध का उनकी तरफ भरा हुआ भेज दिया। मतलब ये एक इशारा था कि भाई मेरी रियासत जो है वो भरी पड़ी है, अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। तो पारसी कम्युनिटी के जो रूहानी पेशवा थे, आप ज़रा उनकी फतानत और उनकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो इस सिंबॉलिक इशारे को समझ गए और फिर उन्होंने क्या किया कि उस दूध के अंदर एक चम्मच शक्कर मिलाकर उनकी तरफ वापस भेज दिया कि हम आपकी रियासत में इस तरह रहेंगे जैसे दूध के अंदर शक्कर। यानी ये एक सिंबॉलिक इशारा था कि हम ऐसे रहेंगे कि आपकी रियासत को मीठा कर देंगे, इसको तरक्की जो है ना वो की तरफ गामजन कर देंगे। तो वाकई ऐसा हुआ। हिस्ट्री गवाह है कि इस कम्युनिटी ने जहाँ भी ये रहे, इन्होंने जो है उस मुल्क की खिदमत की, तालीमी मैदान में, सेहत के मैदान में और दीगर शोबाहाए ज़िंदगी के अंदर। आज भी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इस कम्युनिटी के जो है वो रूह रवां हैं, इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी अपनी एक अलग भी हैसियत है, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो है रहनतन पटेल यानी अलमारूफ रोनी पटेल साहब मौजूद हैं और उनकी बेगम तुशना पटेल ये मौजूद। अच्छा, तुशना पटेल साहिबा एक एजुकेशनिस्ट हैं, रोनी पटेल साहब बिजनेसमैन भी हैं और ऑफ रोड रैली के बहुत बड़े ड्राइवर भी हैं। हम जानेंगे इनसे कि ऑफ रोड रैली की तारीख कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आज इसका जो है वो क्या स्कोप है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? दुआ जी, आप ठीक हैं? मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने गोल्डन जुबली किस्त में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जी, आपकी मेहनत है जो आगे ले गई ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कराची अगर पारसी कम्युनिटी का ज़िक्र ना किया जाए तो कराची का ज़िक्र मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो कैसे इस बात को लेकर आगे चलेंगे? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पारसी कम्युनिटी की जो तालीमी खिदमात हैं या उनकी जो बिज़नेस के अंदर खिदमात हैं या फिर आपकी जो ख़ानदान थे या आबा अजदाद थे, क्या ये शुरू से ही यहाँ पर आबाद थे या बाद में माइग्रेट करके यहाँ पर आए? जी, मोस्ट ऑफ जो जनरेशन था वो इधर ही था। जब एक अच्छी जगह होती है तो बहुत लोग माइग्रेट करके ख़ुद भी आते हैं और पारसियों का ये सिलसिला चल गया कि जी कम्युनिटी छोटी थी। उस ज़माने में कोई 33,000 पारसी होते थे जी, जिनका ज़्यादा फोकस कराची पे था।
اور ان کی لاجک یہ تھی کہ جی ہم اگر کراچی میں رہتے ہیں تو پھر کراچی ہمارا گھر ہے، شہر نہیں ہے، ہمارا گھر ہے، اور ہم اس کو گھر کی طرح سنبھالیں گے۔ ظاہر ہے وہ ایک پوری ایک ویو چل گیا امپرومنٹ کا کہ جی ہر ایک آدمی بے شک اپنے چھوٹے طریقے سے اس میں ایک انپٹ دے رہا تھا کراچی میں۔ ابھی چھوٹے بھی پارسی ہوتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے، بہت بڑے بھی ہوتے تھے، اور بہت بڑوں نے اپنے حساب کتاب سے انسٹیٹیوشنز بنائے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے، ہاسپٹلز بنائی، یونیورسٹیز بنائی۔ یہ NED یونیورسٹی آپ سنتے ہیں، یہ ہمارے پارسی کی تھی، نادر شاہ ایڈل جدین شاہ NED۔ آج تک ہم بیچارے دن شاہ صاحب کہاں چلے گئے، مگر آج تک یونیورسٹی سے لوگ باہر نکلتے جا رہے ہیں پڑھ کے اور دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ ویسے ہی کراچی میں 90% انسٹیٹیوشنز جو تھے پارسیوں نے بنائے تھے اس زمانے میں جی۔ اور یہ ایک ملک شہر اس لیول پہ چلا گیا تھا کہ جی باہر کے صدر اور ملکہ وکٹوریہ اور پریسیڈنٹ امریکہ کے پریسیڈنٹ وغیرہ، سر آغا خان وغیرہ، یہ خود چل کے آتے تھے، ادھر رہتے تھے، دیکھتے تھے، ڈیولپمنٹ کرتے تھے۔ باہر کے لوگ بھی اپنا حصہ دیتے تھے کراچی میں۔ پارسیوں نے اس حد تک اپنی جال جو پھیلا دی تھی وہ اس حد تک پھیلا دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایمپریس مارکیٹ میں بھی پارسیوں کا ہاتھ تھا بننے میں، جو آج توڑ کے اس کو واپس پرانی اصل جگہ پہ، اصل شکل میں لے جی اصل جگہ پہ قبضے شبضے جو ہوئے تھے وہ نکالیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پرانی بلڈنگز، جتنی پرانی بلڈنگز تھی پتھروں کی، اچھا اس سے پہلے ایک ہندو کلچر تھا یہاں جنہوں نے بھی بہت انپٹ دیا تھا کراچی کو بننے میں، اور اس کا کلچر بھی بہت رچ تھا، مگر انفارچونیٹلی چلے گئے لوگ یہاں سے نا، یہی حالات کی وجہ سے۔ ہم اس بات کو آگے جاری رکھیں گے۔ بزنس کے حوالے سے آپ نے تھوڑی سی بات کی، میں چاہوں گا کہ میڈم آپ یہ بتائیے کہ پارسی کمیونٹی کی تعلیمی خدمات کو تو کوئی فراموش کر ہی نہیں سکتا کراچی کے لیے، اور بہت بڑے بڑے اور بہت معیاری اسکول دیے، اور آج تک بھی بہت سارے اسکول قائم ہیں اور چل رہے ہیں۔ مطلب کون سے ایسے بڑے بڑے اسکول تھے کراچی میں جو پارسی کمیونٹی نے ان کو اسٹیبلش کیا؟ جی 2 سکولز ہیں جو ابھی بھی بہت نامور سکولز ہیں، جس میں ایک ماما پارسی ہے، وہ صرف گرلز کی سکول ہے، اور ایک BVS ہے جو صرف بوائز کا سکول ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ 2 سکولز جو ہے وہ ابھی بھی اگر جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں ان میں، یا ایڈمیشن کے فارم صرف ملنے والے ہوتے، تو ایک شام پہلے سے لوگوں نے وہاں جا کے ڈیرا لگایا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انہی سکولز میں ایجوکیشن دی جائے۔ انیشلی جب یہ سکولز کھولے گئے تھے تب وہاں سارے پارسی ٹیچرز تھے، اور بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ اور ٹیچرز تھے جنہوں نے ہمیں بھی پڑھایا، ہمارے سے پہلے والی جنریشن کو بھی پڑھایا، ہمارے بعد والی جنریشن کو بھی پڑھایا۔ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ جی میں نے او لیولز ماما پارسی سے ہی کیا۔ او لیول ماما پارسی سے کیا؟ جی اچھا۔ تو وہ ہے کہ ہماری ٹیچرز بھی 90% پارسی ٹیچرز تھی، اور اس زمانے میں ہمارے کمیونٹی کے سارے بچے زیادہ تر انہی 2 سکولز میں جاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ وہ ٹیچرز چلے گئے، کوئی امیگریٹ ہو گیا، کوئی کن کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ آبویسلی وہ ہمیں ان سکولز کو نان پارسی ٹیچرز لینی پڑی، اور بچے بھی دوسری سکولز میں ایڈمیشن لینا چلے گئے کیونکہ پرائیویٹ سکولز بہت ساری کھل گئی تھی۔ مگر آئی فیل کہ ابھی بھی ان کا اسٹینڈرڈ، ان کی کوالٹی از ان میچڈ ود دی ادر پرائیویٹ سکولز، کیونکہ ان کا جو ڈسپلن ہے اور ان کی جو کیریکٹر بلڈنگ اور ان کا جو دوسری کوالٹیز ہے وہ دوسرے سکولز سے بہت مختلف ہے۔ اچھا یہ ایک ضمنی سا سوال ہے ساتھ، ایجوکیشن میں جب بھی کسی پارسی کمیونٹی کی کسی شخصیت نے ایجوکیشن کے میدان میں قدم رکھا تو
معیار جو ہے وہ بڑا ہائی لیول تھا. یہ کیا آپ لوگوں کی تربیت میں شامل ہے؟ ریلیجیس ٹیچنگ کا مسئلہ ہے؟ مطلب دوسرے لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا بچپن ہی سے کیا تربیت میں ہے کہ آپ نے دینا ہے, معاشرے کو کچھ دینا ہے؟ یہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا جو پرابلم ہو, میں جو اپنا ڈسکس کر سکتی ہوں کہ کیونکہ میں جو اسکول میں گئی تھی اس میں ڈسپلن پہ بہت زیادہ زور تھا, اور میں جو سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن یہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف کتابوں سے جو حاصل کیا. ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ نے وقت کی پابندی کی, آپ نے بڑوں کا رسپیکٹ کیا, آپ نے چھوٹے سے پیار کیا, آپ نے اپنا ہر چیز وقت پہ کیا. وہ آپ کا فل پرسنالٹی بناتا ہے. صرف کتاب میں پڑھ کے پاس ہو گئے یا اچھے نمبر ہو گئے وہ آپ کو کمپلیٹ انسان نہیں بناتا. آپ کو یہ دوسری ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک بناتا ہے. جیسے آپ نے کبھی اس زمانے میں جب اخبار میں سنڈیز کو گاڑیاں بکتی تھی, اس کا اشتہار آتا تھا, تو اس کے اندر ایک جملہ جو سب ڈھونڈتے تھے وہ ہے پارسی اونڈ کار. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ پارسی اونڈ کار ہے تو نہ وہ بندے نے کبھی کچھ نہ جھوٹ بولے گا, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس گاڑی کا جیسے ابھی فیکٹری سے نکلی ہو اس طرح کی کنڈیشن ہوگی, چاہے اس کا پینٹ جاب ہو چاہے اس کا انٹیریئر ہو. تو وہ ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ اگر یہ پارسی اونڈ ہے تو اس گاڑی ہمیں چاہے 50,000 یا 20,000 زیادہ میں مل جائے. اتنا ٹرسٹ کرتے تھے جی ہر لیول پر. میں وہی کہہ رہا ہوں, ٹرسٹ لیول بڑا ہائی ہوتا تھا سر. اس ٹرسٹ لیول ہائی ہونے کی وجہ میں وہی پوچھ رہا ہوں, جیسے آپ ہیں, میں یہاں پر آیا ہوں تو مطلب ٹرسٹ ورتھی ہیں آپ مجھ سے جو بھی کہیں گے مجھے لگے گا وہ بالکل ہی سچ ہے, کیونکہ یہ آپ ہیں, آپ پارسی کمیونٹی سے. اس کی وجہ ٹیچنگ, تربیت. اس زمانے کا ایجوکیشن, جس زمانے میں پارسیز کی اسکول ہوتے تھے, صرف ایجوکیشن ہوتا تھا, اس کے اوپر فائنینشیل کنسیڈریشن کوئی نہیں ہوتا تھا. اگر آپ غریب ہو کوئی بات نہیں, آپ کا حق بنتا ہے اسکول پڑھنے کا. آپ 5,000 روپے نہیں دے سکتے ہو, 25 روپے دے دو, 50 روپے دے دو, مگر پڑھو ضرور. ہم ایجوکیشن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے. ایک اور چیز مجھے دکھ ہوا کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے آج کل جو بہت بڑا دکھ ہے کہ اس میں سے سیوکس ایک پیریڈ ہوتا تھا ہمارا. سیوکس ہوتا, اس میں ہمیں کیا سکھاتے تھے؟ بیٹا انسان کی طرح اچھے شہری فرائض اپنے انجام دو, کچرا نہیں پھینکو. سیوک سینس ابھارا جاتا تھا. وہ سیوک سینس کا پیریڈ ہی ایلیمینیٹ کر دیا یار. مجھے دکھ کی بات ہے یہ. اچھا, ہم اپنا جو چھوٹا جنریشن ہے, ہم اس چھوٹے جنریشن کو اگر بڑا کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے اس میں انسانیت ڈالتے ہیں, اور سیوک سینس ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے انسانیت کا. آپ انسانیت کے بعد آپ دیکھو کہ جی آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو, آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو, اپنے محلے کا خیال رکھو, جو مرضی آئے پھینکو نہیں, صفائی رکھو. یہ ساری چیزیں آپ پہ افیکٹ کرتی ہے. وہ پیریڈ ہی نکال دیا ہے. اور جب فائنینشیل جیسے آپ ہمارا اسکول دیکھیں, دا وینڈی اسکول 1949 سے پاکستان میں پیدا ہوا ہے اسکول, اور آج تک ہماری فیس 4,500 روپے ہے. آپ کو کلفٹن اور ڈیفینس میں. از اٹ سچویٹڈ ان کلفٹن؟ سر بالکل, بلاک 9 کلفٹن, اس سے زیادہ سینٹرل کلفٹن پہ نہیں ہو سکتا. ہمارا 4,500 روپے پر منتھ کا فیس ہے ہماری. کیوں؟ ہمیں شوق نہیں ہے پیسے بنانے کا, مگر جب ہم نے پیسے بنانا شروع کر دیا ہمارے دل سے وہ انسانیت نکل جائے گی جو ہم کسی کو ایز اے فیور دے رہے ہیں. اگر میری وائف ایجوکیٹڈ ہے اور میری وائف سمجھتی ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے, تو وہ بچوں کو وہ ہتھیار دے رہی ہے جس سے وہ پوری زندگی لڑے گا. اچھا, بینگ این ایجوکیشنسٹ, سندھ جو حکومت ہے ابھی, یا ہم سندھ کے حوالے سے اگر بات کریں, کراچی کے حوالے سے بات کریں, ایک زمانہ تھا کہ پورے پاکستان میں کراچی کا جو سٹینڈرڈ تھا, تعلیمی سٹینڈرڈ, تعلیمی معیار,
وہ بڑا زبردست تھا، بڑا ہائی تھا، بڑا کمال تھا. ابھی جو ہے یہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ پتہ نہیں کچھ تو یہی کمرشلائز ہو گئے اسکول جو پرائیویٹ ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں تو ماشاءاللہ آپ نے مونٹیسری میں بھی جو ہے نا وہ ڈپلومہ مونٹیسری ٹریننگ کا ڈپلومہ لیا ہوا ہے. بغیر مونٹیسری کے ڈپلومہ کے لوگ جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں. ناظرین ہم یہیں سے بات شروع کریں گے میڈم سے. یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہے نا، چونکہ اصل چیز ہوتی ہے فاؤنڈیشن تعلیم کے اندر. اگر وہ بنیاد کسی عمارت کی مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جتنی مرضی آپ عمارتیں مزید بنا لیں وہ نہیں گرے گی. بنیاد اگر کمزور ہے تو ایک عمارت کا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے گی. کل چاروں کا وعدے بوتا ہے کہ انڈے اوشتے اوشتے پد مشورہ پدا ساری بھی ہے جمر ہے.